बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गजल है लबकुशा लोग हैं सरकार को क्या बोलना, और इसके शायर हैं अहमद फराज। लबकुशा लोग हैं सरकार को क्या बोलना, अब लहू बोलेगा तलवार को क्या बोलना। अहमद फराज की इस गजल में बगावत की झलक नजर आती है, जो सियासी और समाजी जबर और नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज का इजहार देखने को मिल रहा है। इस शेर में शायर अहमद फराज ने साहिब इक्तदार लोगों के जालिमाना रविश के खिलाफ आवाज उठाई है। यानी बुनियादी तौर पर हम इस गजल में क्या देख रहे हैं कि जो साहिब इक्तदार लोग हैं उनका जो जालिमाना रवैया है उसके खिलाफ एक एहतजाज है। लबकुशा लोग हैं सरकार को क्या बोलना, अब लहू बोलेगा तलवार को क्या बोलना, कि अब लहू जो है बताएगा कि यहाँ जुल्म हो रहा है, अब बगावत का आगाज हो चुका है। आम कायदा तो ये है कि हुकूमत बोलती है, यानी हुक्म देती है, कानून बनाती है, और अवाम हुकूमत की हर बात को सुनती और तस्लीम करती है और हर जालिमाना कानून को मजबूरन मान लेती है। लेकिन यहाँ अहमद फराज अवाम की आवाज बनकर ऐलाने बगावत कर रहे हैं। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऐलाने बगावत है कि अब ये जालिमाना रवैया और ये जालिमाना कानून हम तस्लीम नहीं करेंगे। और वो आवाज किसकी है? वो आवाज अवाम की बनकर एहतजाज कर रहे हैं, बगावत का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि इन जालिमाना हुक्मरानों ने जुल्म की हद पार कर दी है। अब मजलूम अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इस बगावत की कीमत लहू से ही क्यों अदा ना करनी पड़े। कि यानी अगर इस बगावत की कीमत लहू है तो वो भी अदा होगा, लेकिन इस जालिमाना कानून को अब मजीद तस्लीम नहीं किया जाएगा, इस जबर को, इस ज्यादती को मजीद तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप बगावत का ऐलान कर रहे हैं। इन अशार में अहमद फराज का कहना है कि बगावत की आवाज रोकने के लिए हुकूमत का जुल्म मजीद बढ़ जाएगा, लेकिन लहू की कीमत पर भी इस जालिमाना निजाम हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। यानी कीमत कोई भी अदा हो करनी पड़े, ये आवाज अब नहीं दबेगी, खामोश नहीं होगी। शायर अहमद फराज का कहना है कि जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्फाज बेअसर हो जाते हैं, फिर खून बोलने लगता है। कि यानी जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्फाज बेअसर हो जाते हैं और फिर खून बोलने लगता है। यानी अवाम जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद पर उतर आती है। ऐसे में तलवार की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि मजलूम का बहता हुआ खून ही जालिमों के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ा एहतजाज होता है। वो जो उनका उस जुल्म को रोकने के लिए, दबाने के लिए वो उनका खून बहाते हैं, वो उन्हें अवाम को, मजलूम अवाम को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लहू किसी भी तलवार से ज्यादा बढ़कर जवाब देता है। ये शेर जुल्म जबर के खिलाफ बगावत का ऐलान है। अहमद फराज यहाँ अवामी शऊर की बेदारी और जुल्म के खिलाफ अमली जद्दोजहद की बात कर रहे हैं कि अमल से इस जद्दोजहद का आगाज किया जाए इस जुल्म के खिलाफ। कि जब मजलूम खुद अपनी आवाज बुलंद करने लगे तो फिर जालिम हुक्मरान के झूठे वादों की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, और जब जुल्म हक तलफी हद से बढ़ जाए तो बगावत भी होती है और कीमत भी अदा होती है। बकौल शायर, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता। बिकने वालों में जहां एक से एक आगे हो, ऐसे मेले में खरीदार को क्या बोलना।
یعنی جو خریدنے والے حکمران ہے، ایسا میلہ جہاں ہر کوئی بکنے کے لیے تیار ہو، تو پھر خریدار سے کیا شکوہ؟ اگر اس کو چند الفاظ میں بیان کیا جائے، شاعر احمد فراز کا شمار اردو کے ممتاز شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری محبت، انقلاب، مزاحمت اور احساسات کی شدت کو نمایاں رکھتی ہے۔ شاعر ایک ایسے ماحول کا ذکر کر رہے ہیں جہاں ہر چیز برائے فروخت ہے، یعنی ہر شخص اپنی ذاتی اصولوں اور نظریات کا سودا کرنے کو تیار ہے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو سے مراد وہ دنیا ہے جہاں پر ہر کسی کی بولی لگ رہی ہے اور ہر کوئی اپنی قیمت پر بکنے کو آمادہ ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں ہر چیز ایک کاروباری سودے کی طرح ہو، وہاں ایک دیانت دار اور اصول پسند شخص کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جو ایک باکردار اصول پسند انسان ہوتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی جہاں ارد گرد سب بکنے کو تیار ہوں۔ شاعر نے دراصل اس معاشرتی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جب ہر کوئی مفادات پر چیزوں کے لیے اپنی اقدار کو بیچنے کو تیار ہو تو سچائی، ایمانداری اور خلوص کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ یہ شعر معاشرتی زوال، اخلاقی قدروں کی پامالی اور انسانی ضمیر کی خرید و فروخت پر ایک تلخ طنز ہے۔ کیا ہے معاشرتی زوال؟ یہ جو رویہ ہے معاشرتی زوال کا باعث بنتا ہے، اخلاقی قدروں کی پامالی ہوتی ہے اور ضمیر کی خرید و فروخت پر ایک تلخ طنز ہے۔ احمد فراز یہاں اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ہر کوئی بکاؤ مال بن جائے تو اصول پر چلنے والے کی کوئی بات نہیں سنتا اور اس کی موجودگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں یا ماحول میں خریدار سے کیسا شکوہ جہاں پر فرد اپنے اقدار اور اصولوں کا سوداگر ہو اور زیادتی کو دیکھ کر بھی اس کی زبان بک جائے۔ بقول شاعر، شاہ و وزیر ہی نہیں اب پیر و فقیر بکتے ہیں، لگاؤ دام مناسب تو انسان کے ضمیر بکتے ہیں۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا۔ ایک دیانت دار، خوددار انسان جو حق بات کر رہا ہو اور اس جرم میں اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، اور ایسے موقع پر اسی کے دوست یار جب گواہی دینے کے لیے آئے تو وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا بولنا ہے۔ اس شعر میں شاعر احمد فراز کا کہنا ہے کہ میرے دوست بھی موقع پرست نکلے، یعنی وہ بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے لگے اور حاکم وقت نے بھی ان کو خرید کر میرے خلاف گواہی دینے پر آمادہ کر لیا۔ عدالت کا کام ثبوتوں اور شہادتوں کی بنیاد پر چلتا ہے۔ جب کوئی مجرم کمرہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کے خلاف ثبوت اور گواہی مل جائے تو عدالت اسے سزا سنا دیتی ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو میرے خلاف گواہی دینے کے لیے میرے اپنے ہی دوست تشریف لے آئے، اور مجھے معلوم تھا کہ میرا کون سا دوست میرے خلاف کیا گواہی دے گا۔ کوئی کہے گا فراز غدار وطن ہے، کوئی کہے گا کہ اس نے غیروں سے رقم لے کر لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف اکسایا ہے، کوئی کہے گا کہ فراز ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ شاعر احمد فراز کا دکھی انداز میں کہنا ہے کہ میرے پرخلوص دوست نے بھی اپنے ضمیر اور سچائی کو چند سکوں کے عوض ان حکمرانوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا
اور قاضی کی عدالت میں میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو، اور اب یہ وہی بات بولیں گے جو ظالم حکمران نے ان کو سکھائی ہے، سچ کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے، اور ان کے پاس کہنے کو کیا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ بکا ہوا ہے اور عوام کو حکمرانوں کے خلاف اکسا رہا ہے۔ تو اسی سارے منظر کو آپ یہاں بیان کر رہے ہیں بقول شاعر۔ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں خبر تھی ہمارا قصور نکلے گا، اور کچھ دیر رہے گوش پر آواز ہوا، پھر چراغے سرے دیوار کو کیا بولنا۔ شاعر انقلاب احمد فراز کا اس شعر میں کہنا ہے کہ ہوا تھوڑی دیر اور کان لگا کر دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کے بجھنے کی خبر کا انتظار کرے، کیونکہ یہ عنقریب بجھنے والا ہے، کہ یعنی جو حق کی آواز شاعر احمد فراز کی زبان سے بلند ہو رہی ہے ظلم کے خلاف، وہ عنقریب خاموش ہونے والی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے لیے دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میری مثال دیوار پر رکھے ہوئے اس چراغ کی سی ہے جو پورے گھر کو روشن کرتا ہے، یعنی ان کے خیال، ان کی آواز ایسی ہے جو اس ملک میں روشنی کا سبب بن سکتی ہے، اس گھر کو روشن کر سکتی ہے، انقلاب ایک نئی جو ہے منزل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے بھی اپنی انقلابی سوچ سے سارے معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں امید کا دیار روشن کیا ہوا ہے۔ اس شعر میں ہوا کا لفظ استعارہ ہے۔ ظالمانہ اور آمرانہ نظام حکومت کے لوگ میری باتوں کو اپنے خلاف بغاوت تصور کر رہے ہیں اور عنقریب میری آواز کو دبا دیں گے اور مجھ پر ظلم ڈھائیں گے، اور شاعر احمد فراز کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی اور انہیں آمرانہ حکومت میں قید و بند کی سختیاں برداشت کرنا پڑی۔ بقول شاعر، شہر کے اندھیروں کو ایک چراغ کافی ہے، سو چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہگار سرے دار کو اور کیا بولنا۔ گناہگار ٹھہرا کر مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، جس پر شاعر طنز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو ایک ہی خواہش تھی، آزادی اظہار رائے، جو ان کی موت کے بعد ختم ہو جائے گی اور جس کو دبانے کے لیے یہ سارا تماشا کھیل رچایا جا رہا۔ اصول ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس سے پھانسی دینے سے پہلے تختہ دار کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ شاعر کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے کہ وطن کی محبت اور اظہار رائے کے جرم میں پھانسی دی جا رہی ہے اور آخری وقت میں ان سے آخری خواہش بھی پوچھی جا رہی ہے، تو اس پر شاعر کا کہنا ہے کہ مجھ سے میری آخری خواہش کا سوال کیوں کر رہے ہو، جب تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وطن دوستی کے جرم میں پھانسی چڑھایا جا رہا ہوں، تو میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بقول شاعر، کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھیک، جس میں خون خوار درندوں کی شہنشاہی۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا۔ واقف اسرار وہ لوگ جو حقیقتوں اور رازوں سے واقف ہوں۔ اس شعر میں احمد فراز ایک ایسے ماحول کی عکاسی کر رہے ہیں جہاں ظلم و جبر کا دور ہو اور لوگ اپنی زبانیں بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ کس وجہ سے؟ ظلم اور جبر کی وجہ سے، کہ اگر وہ
اپنے حق کی بات کریں گے تو ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا. کیسے دبا دیا جائے گا؟ ظلم سے، ان کا خون بہا کر. تو ایسے ماحول کی عکاسی کر رہے ہیں. شاعر کا کہنا ہے کہ جب ظالم حکمران کے فرمان جاری کر دیا جائے اور عوام کی زبان خاموش کر دی جائے تو ایسے ماحول میں وہ لوگ جو حقیقتوں سے واقف ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ حقیقتوں سے واقف بھی ہیں، ان کا بولنا بے معنی ہو جاتا ہے. جب تمام عوام خاموش ہے تو اس میں چند لوگوں کی آواز بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی آواز دبا لی جاتی ہے. جب عوام ہی خاموشی سے ظلم کے آگے سر جھکا دے کہ سب کا بولنا لازمی ہے، اگر صرف وہ چند لوگ جو کہ حقیقتوں سے واقف ہیں وہ دیانت داری سے آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس آواز کے اٹھائے جانے کا کوئی کچھ حاصل نہیں، اس کو دبا لیا جائے گا. تمام عوام کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور جو ہے احتجاج اور بغاوت کرنا چاہیے. یہ شعر آمریت، جبر اور سچ کی گھٹن جیسے موضوعات کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب خوف کا راج ہوتا ہے تو معاشرے میں آزادانہ اظہار رائے دم توڑ دیتی ہے، کہ جب خوف ہر جگہ مسلط ہو تو آزادانہ اظہار رائے جو کہ ہر ایک کا حق ہے وہ دم توڑ دیتی ہے اور دانشور یا حق گو افراد کے لیے بھی بولنا بے سود اور خطرناک ہو جاتا ہے. بقول قتیل شفائی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. شاعر احمد فراز کا کہنا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عوام آواز نہ اٹھائے. یہ شعر گہرے سماجی اور سیاسی مفہوم کا حامل ہے. یعنی اس میں ہمیں بنیادی طور پر کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ایک غیر منصفانہ سیاسی ماحول اور سماج پر اس کے اثرات. کسی جابر حکمران یا ظالم حکم چلانے والے کی طرف سے احکامات جاری ہونے کے بعد وہ شخص دانشور جو حقیقتوں اور رازوں سے واقف ہو اظہار رائے کھو دے، کہ وہ اظہار ہی نہ کر پائے، وہ غلط کو غلط ہی نہ کہہ پائے. کون لوگ؟ دانشور، حقیقتوں اور رازوں کو جاننے والے. جب عوام اس جبر کے آگے سر جھکا دے، یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے؟ جب عوام اس جبر کے آگے سر جھکا دے اور خاموشی اختیار کر لے. فیض احمد فیض کا یوں بیان کرنا ہے: بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، کہ خاموش زباں ظلم اور جبر کو بڑھاتی ہے. وہی جانے پسے پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا. یہ شعر معروف شاعر احمد فراز کی غزل کا حصہ ہے جو معاشرتی اور سیاسی حالات پر گہری نظر رکھتے تھے. کہ آپ کی جو نظر ہے وہ معاشرتی اور سیاسی حالات پر بہت گہری تھی اور وہ اثرات آپ کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ شعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پسے پردہ یعنی پردے کے پیچھے جو تماشا گر ہے، کھیل یا ڈرامہ ترتیب دینے والا ہے، وہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کہ اس سارے ڈرامے کو جو ہے پسے پردہ، پردے کے پیچھے کوئی رچا رہا ہے. اس شعر میں دنیا کو ایک سٹیج یا ڈرامہ گاہ سے تشبیہ دی جائے تو مفہوم مختلف ہوگا. یعنی اس شعر کے دو پہلو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ایک ہم اگر اسے سیاسی حالات کے پس منظر میں دیکھیں اور ایک ہم اگر اسے دنیا کو ایک سٹیج کے طور پر، ایک زندگی کو ایک ڈرامے کے طور پر دیکھیں تو اس کا منظر کیا ہوگا. ہم دونوں حوالوں سے بات کریں گے اور دونوں پہلوؤں کا ذکر بھی کریں گے. دور جدید کے شاعر احمد فراز کا سیاسی پس منظر میں کہنا ہے:
ملک میں ہونے والے ظالمانہ ظلم و ستم کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ کوئی اور ہیں کہ وہ ان حکمرانوں کے ہاتھ بھی نہیں، وہ تو دراصل کوئی اور ہیں جنہوں نے ہمارے حکمرانوں کو خرید رکھا ہے۔ اس شعر میں پس پردہ کرداروں سے مراد جنہوں نے ضمیر فروش حکمرانوں کو خرید رکھا ہے، یہ جو حکمران ہے یہ ضمیر فروش ہے اور ان کو خریدنے والے کوئی اور ہیں، وہی اصل ڈرامہ رچا رہے ہیں اور حکمرانوں کو پتلی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک محض کٹ پتلی ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، اصل میں ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور حکمران کسی زر خرید غلام کی طرح ان کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ اصل مجرم، اصل تماشا گر کوئی اور ہے جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور حکمرانوں اور صاحب اقتدار لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ کون سا کردار کب اور کہاں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے گا۔ جس طرح کسی ڈرامے کا ہدایت کار پردے کے پیچھے رہ کر ڈرامے کے کرداروں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہی ہمارے ملک کی سیاست میں بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ملک دشمن لوگوں کا ہاتھ ہے جو کبھی آمریت کے نام پر اور کبھی جمہوریت کے نام پر ٹوپی ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ بقول شاعر، آ ساتھ میرے اور دیکھ ذرا جس دنیا میں تو رہتا ہے، یہ دنیا ایک تماشا ہے اور سب انسان مداری ہیں۔ اسی شعر کو اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے، دنیا کو ایک سٹیج یا ڈرامے کی حیثیت سے دیکھا جائے، دنیا کو ایک سٹیج یا ڈرامہ گاہ سے تشبیہ دی جائے جہاں تمام افراد مختلف کردار ادا کر رہے ہیں، اس ڈرامے کا حقیقی ہدایت کار تماشا گر پس پردہ موجود ہے جو تمام کرداروں کے اعمال و اقوال کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہدایت کار کسی بھی مقام پر کسی بھی کردار سے مخصوص بات یا عمل کروا سکتا ہے۔ یہ شعر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک پوشیدہ قوت یا نظام کے تحت ہے جو تمام واقعات اور کرداروں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں یا پہلو میں شاعر احمد فراز کا اشارہ خالق کائنات کی طرف ہے کہ رب ہی جانتا ہے کہ کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ جہاں دربار ہو شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفداروں کو کیا بولنا۔ اس شعر میں ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس شعر میں احمد فراز کا کہنا ہے کہ جہاں بادشاہوں کے دربار لگے ہوں، رنگینیاں اور شان و شوکت ہو، شاہ تخت پر دربار لگائے بیٹھا ہو اور بادشاہ کا خوش آمدی بھی بادشاہ کے ارد گرد موجود ہو اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہو، سب اچھا ہے کہ نویس سنا رہا ہو، جبکہ وہ حقیقت سے آشنا ہو کہ ان فیصلوں کے اثرات غلط مرتب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف صاحب اقتدار حکمران کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہو کہ سب اچھا ہے، اور بادشاہ کی شان میں مبالغہ امیزی سے قصیدے لکھنے والے لوگ، یعنی ان سے صرف انعام حاصل کرنے کے لیے ایسے افراد اور ایسے دانشور بھی اس کے ارد گرد موجود ہوں جو کہ خوش آمد میں لگے ہوئے ہوں، دربار میں موجود ہوں، تو ان حالات میں غالب کے طرفدار اور حمایتی کیا بولیں گے؟ یعنی ایسے ماحول میں وہ طرفدار اور حمایتی کیا بولیں گے؟ احمد فراز نے غالب کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ خود ایک خوددار انسان تھے، وہ بکنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ دیانت دار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، قید و بند میں بھی رہنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے قلم کو نہیں بیچا اور اپنے قلم سے ہمیشہ حق بات کہی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی لکھنے والے موجود ہیں کہ جو دربار میں خوش آمد کر کے انعام حاصل کر رہے ہیں
اور ان کے اعلیٰ کار بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ مختلف عہدوں پر فائز ہیں، لیکن جو ہے وہ صاحب اقتدار کی خوشامد کر کے اپنے حق میں فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے فراز کہتے ہیں کہ اگر غالب کے طرفدار بن کر حکمرانوں کے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند بھی کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری آواز بات پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ بقول شاعر، جھکنے والوں نے رفتیں پائی، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔